जान लो कि तुम इस दुनिया में क्यों आए हो। वहुवल्लज़ी जअलकुम खुलाइफ़ल अर्द, कि मैंने तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाया। मैंने तुम्हें ज़मीन पे खलीफा बनाया। और आज हम खलीफा तौर बन के क्या कर रहे हैं? हसद, कीना, बुक्स, चुगली। यूट्यूब खोलते हैं, सॉन्ग्स, बिलियंस ऑफ व्यूज सॉन्ग सुनते हैं। मतलब मैन आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द वुमेन। जिन लोगों ने इज्जत की हिफाजत करनी थी, वो आज इज्जत के लुटेरे बन गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो दिस इज सनराइज शो, जो कि हमारी एक सीरीज चल रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन। हम एक टॉपिक कवर करते हैं, हर वीक कवर करते हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हमने पिछला वीक ज़रा गैप लिया, तो अब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं थोड़ा स्टार्ट लेता हूँ, तो सबसे पहले ना हम ये जान लें कि ये जो लेक्चर आप सुन रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है? हर चीज़ कोई भी इंसान के साथ होती है या दुनिया में होती है, वो तुक्के पे नहीं होती। अल्लाह के यहाँ तुक्के नहीं है। अगर हम समझते हैं ना तुक्के पे होती है, तो हम जान लें कि अल्लाह के यहाँ तुक्के नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि हर नेकी की तौफ़ीक मैं देता हूँ। तो अब यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि यूट्यूब खोलते हैं, सॉन्ग्स, बिलियंस ऑफ व्यूज़ सॉन्ग सुनते हैं, और उसी टाइम कोई बंदे यूट्यूब खोलते हैं और अल्लाह की बात सुनते हैं। उनके पास ऑप्शन था, बट अल्लाह ने तौफ़ीक दी होती है कि वो अपने नफ्स की ख्वाहिशात को साइड पे रख के अल्लाह के काम को सुनना चाहते हैं, अल्लाह के काम को टाइम देना चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है, मेरा रब क्या कह रहा है। तो जो हम सिनेमा शो जो आते हैं, इसका मतलब है कि हम अल्लाह के दीन के लिए तैयार हो जाएँ, और हम समझ जाएँ कि अल्लाह हमसे चाहता क्या है। हम जब किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो हम उससे एक्सपेक्टेशंस पे उतरना चाहते हैं, हमसे पूछना चाहते हैं कि वो क्या चाहता है। तो जब हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ने हमें एक यूज़र मैनुअल दिया हुआ है अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, और हम उसे साइड पे कर दें, और इंसान के मुझे पता चला है, मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा है कि हम ज़िंदगी ऐसे गुज़ारेंगे, तो दिस इज़ रॉन्ग। अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज खलीफातुल अर्द पे बात करेंगे, व्हिच इज़ माय फेवरेट टॉपिक बाय द वे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, वहुवल्लज़ी जअलकुम खुलाइफ़ल अर्द, कि मैंने तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाया। मैंने तुम्हें ज़मीन पे खलीफा बनाया। अब हम खलीफा का जो वर्ड है ना, खलीफतुल अर्द का, इसे आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। पहले कुरान में देखने अल्लाह ताला ने इनका ज़िक्र किया है। फिर सूरह साद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हज़रत दाऊद का ज़िक्र कर रहा है, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतु फिल अर्द, ए दाऊद मैं तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाया। फ़अहकुम बैन अन्नासि बिल हक़, तो तुम क्या करो, लोगों के साथ हक में फैसला करो, इंसाफ में फैसला करो, इंसाफ को सेंटर पिलर बनाओ। वला तत्तबिल हवा, और अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी ना करना। तो होगा क्या अगर तुम ख्वाहिशात की पैरवी करोगे? फ़युज़िल्लका अन सबीलिल्लाह, तो तुम अल्लाह के रास्ते से भटक जाओगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कैसे, अल्लाह ताला कितने प्यार से और कितने अच्छे अंदाज़ से हमें समझा रहे हैं, ये हमारे लिए भी है। ए इंसान, मैंने तुझे खलीफा बनाया है। हज़रत दाऊद की बात कर रहे हैं ना इधर, हमारे लिए भी है। खलीफा बनाया है। तो तुमने क्या करना है? इंसाफ कायम करना है, इंसाफ के साथ रह के लोगों के दरमियान फैसला करना है, और क्या नहीं करना? टू डू लिस्ट एंड नॉट टू डू लिस्ट अल्लाह बता रहे हैं। वला तत्तबिल हवा, और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी। फ़युज़िल्लका अन सबीलिल्लाह, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देगी। और इस आयत के अंदर फरमाते हैं, जो अल्लाह के रास्ते से भटक जाते हैं, बहुत बुरा अज़ाब है अल्लाह के यहाँ उसकी। मफ़हूम बता रहा हूँ। फिर अल्लाह ताला सूरह अराफ में कौम आद से कहता है, वाउज़्कुरू, याद करो,
اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، اے عاد کی قوم یاد کرو جب میں نے تمہیں نوح کے بعد خلیفہ بنایا تھا. لائک نوح کے بعد عاد کی قوم کو خلیفہ بنایا، عاد کو بنایا. پھر تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی آیت میں آگے کہتے ہیں، میں کہتے ہیں کہ من بعد قوم عاد قوم سمود، اے قوم عاد یاد کرو میں نے تمہیں قوم عاد کے بعد دنیا میں خلیفہ بنایا. فرسٹ پہ بات ہو رہی ہے حضرت نوح کے بعد قوم عاد، اور قوم عاد کے بعد قوم سمود. اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں کہ لائک اس کا پرپس کیا ہے خلیفہ بنایا. ہم نے تمہیں سورہ یونس میں فرماتے ہیں ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے کس چیز کے لیے؟ تاکہ ہم دیکھیں کیف تعملون کہ تم میں سے بہترین عمل کس کا ہے، تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. اور قرآن میں نا ایسی چیزیں بہت دفعہ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تاکہ تم سے جان لیں کہ تم میں سے سچا کون ہے اپنے وعدے کا. آپ نے کہہ دیا ہم ایمان لیں تو اب ایمان لے آئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. You have to prove yourself. You have to prove your love for Allah سبحانہ و تعالیٰ. آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں you have to prove your love. تو آپ اللہ سے جب محبت کرتے ہیں نا اللہ پروف مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پروف کر، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں لازمن آزمائیں گے. تم نے کہا لا الہ الا اللہ تو کیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم تمہیں لازمن آزمائیں گے. تو اللہ ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اللہ نے بہت جگہ خلیفۃ الارض کا ذکر کیا ہے. قرآن کی سیریز تھی، ٹھیک ہے، قرآن میں اللہ نے کافی جگہ پہ خلیفۃ الارض کا ذکر کیا. تو یہ جو پرپس تھا جو اسلام کا نا، یاد رکھیے گا اسلام کا پرپس ایک ہی رہا ہے. حضرت آدم سے لے کر اسلام سٹارٹ نہیں ہوتا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اسلام تو حضرت آدم سے سٹارٹ ہوا، حضرت آدم سے سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آپ ہم سے آگے جب تک دنیا نے ختم ہو جائے تب تک ایک ہی پرپس رہے گا. اب اللہ تعالیٰ نا بڑے پیار سے ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرپس دے کے بھیجا دنیا میں اللہ کا نظام تاکہ لوگ اللہ کے قریب ہوں. اس نظام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، خیر امہ. اب اب نا ذرا اسٹیپ بیک کریں اور غور کریں اللہ کے لفظ پہ. میں کسی انسان کی تعریف کروں نا تو خوش ہوگا اور انسان کہے گا میں کہوں تم بہترین ہو اس وجہ سے. تو انسان کہتا ہے کہ یار ہاں ٹھیک ہے چلو یار نبی نے تعریف کیا. رب، 7 آسمانوں کا رب، تمام کائنات کا رب، اللہ تعالیٰ جب اپنے منہ سے اس امت کے بارے میں کہہ دے کہ تم بہترین امت ہو، سبحان اللہ. حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنی امتیں آئی ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اللہ نے بتایا بھی کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو. اب ہم غور کریں کہ اگر ہم یہ کام چھوڑ دیں، ہم نیکی کا حکم نہ دیں اور برائی سے روکیں نا، کیا پھر بھی ہم اس قابل ہیں کہ اپنے آپ کو بہترین امت کا لقب دے سکیں؟ ہم نے تو جو بیسک چیز تھی ہمارے بہترین ہونے کی، ہم نے وہی چیزیں ہم نے اٹھا دی ہے. اور اب دیکھیں جو مفتی ہوتا ہے نا وہ فتوے دیتا ہے، ہم کہتے ہیں اس فلاں مفتی نے فتویٰ دیا ہے، اس نے ایسے فتویٰ دیا، اچھا ہے اس کی مان لو. اس چیز کا بتائیں جب اللہ فتویٰ دے. اللہ نے قرآن میں فتویٰ دیا ہے، سورہ مائدہ کی رکوع میں 3 دفعہ فتویٰ دیا. اللہ نے کہا ہے کہ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی کافر ہے. تم نے کافر کسے سمجھا؟ ہم کہتے ہیں یار فلاں شخص کافر ہے، فلاں شخص کافر ہے، ہم نے ڈفرینس کیا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے میں بتاؤں گا، میرا دین ہے، میں ہوں رب، میں بتاؤں گا کافر کون ہے. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں. سبحان اللہ. لائک اگر ہم غور کریں نا، آپ جتنے مجھے سن رہے ہیں، خدا کی قسم یہاں نہ ذرا اسٹیپ بیک لیں اور ذرا غور سمجھیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کہہ رہے ہیں کہ یار جو اللہ کی اتاری شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے
وہ کافر ہے، وہی تو ظالم ہے، وہی تو مشرک ہے. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ اللہ کا فتویٰ ہے. اب ہم اپنے آس پاس کے معاملات دیکھتے ہیں. کرنٹ افیئرس اینڈ بٹ پیٹ. فلسطین کا معاملہ ہوا. پاکستان میں جو بھی قانون پاس ہوتا ہے کیا وہ اللہ کی شریعت کے مطابق ہوتا ہے؟ آپ نے آس پاس دیکھیں، کیا آپ کے گھر میں اللہ کی شریعت نافذ ہے؟ کیا ہم اپنے انسان پہ اللہ کی شریعت نافذ ہے؟ کیا ہم اپنے معاملات میں اللہ کی شریعت کو لے کے یہ لٹرلی مجھے نا بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار تو نیک نہیں ہے، اسلام میں لے کے آئیں بیچ میں. یار کیوں؟ میں مسلمان ہوں، میں اسلام لے کے آؤں گا. جب ایک شرابی کو سزا دینی ہوتی تھی تو کیا لے کے آتے تھے؟ اسلام سائڈ کرتے تھے. اسلام کیا ہر پہلو کے لیے نہیں ہے کہ ہم کہیں گے تو یہ شخص ہے اس لیے اب ہم کوئی معاملہ حل کر رہے ہیں، اسلام نہ لے کے آؤ، یار اسلام نہ لے کے آؤ. اب تو ہم یہ کرتے ہیں استغفر اللہ. کیا ہمارے پاس یہ رہ گیا ہے کہ ہم اسلام کو سائڈ کر دیں جب معاملات کی باری آئے؟ تو وہی کیا جس سے کرسچنز نہیں کہتا نا کہ بائبل کو صرف چرچ میں رکھو. بائبل کا کام نہیں ہے قانون میں. ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کہ اللہ اللہ صرف مسجد میں، اللہ کی شریعت صرف مسجد میں، ادھر کام نہیں اللہ کا. ادھر نہ لے کے آؤ اسلام. حالانکہ اسلام میں تو مین چیز ہے کہ ایک مسلمان اسلام لے کے آتا ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا اگر انسان کہنا کہ میں اپنی کوئی چیز بات ایسی کروں گا، اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا، اپنی چیز ایسے کروں گا، معاملات حل ہو جائے گا. نہیں، معاملات صرف اسلام پہ حل ہوتا ہے. ہم بات خلیفۃ الارض پہ کہہ رہے تھے. خلیفۃ الارض کا جو پورا لقب ہے نا وہ ہر ملا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ سے ہمارا کوئی نبی نہیں آ رہا، تو جو ان کا پرپس ہے نا وہ آگے شفٹ ہو گیا ہم پہ، ہم سب پہ. اب ہم دیکھیں، آپ سے فرمایا تھا نا، حدیث مفہوم بتا رہا ہوں کہ اگر تم دین کا کام کرنا چھوڑ دو گے نا تمہاری دعائیں قبول ہونا ختم ہو جائے. اگر ہم دیکھیں آج پوری امت بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے، فلسطین کی دعائیں کر رہی ہیں، فلاں دعائیں کرتی ہیں، ہماری دعائیں قبول ہو رہی نہیں. کیوں؟ ہم نے وہ کام چھوڑ دیا جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا تھا کہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہ کنسیپٹ غلط ہے ہم اللہ کے نائب ہیں. ہم اللہ کے لائن نہیں ہیں، ہم اللہ کے خلیفہ تھے. اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا، اللہ نے ہمیں حاکم بنایا. اور ہم تو دور کی بات ہے نظام قائم کرنا، اپنی گلی میں انصاف قائم نہ کر پائیں، اپنی گلی میں حفاظت نہ کر پائیں تو ہم خلیفۃ الارض ہیں. جب ایک یاد دیکھیے گا، جب ایک بچی کی جان خطرے میں ہوتی ہے نا اور اوپر سے فجر کی نماز ہو رہی ہو تو بچی کو بچانا پہلا فرض ہو جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں آج؟ دیکھیں ہماری بہنوں کی عزت کیا حفاظت میں یا سیف ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آج کے دور میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کتنا بڑی ذمہ داری دی ہے. خدا کی قسم اسلام اتنی بڑی ذمہ داری کہ ہمارے کندھے، اتنا بڑا بوجھ، ہمارے کندھے ٹوٹ جانے چاہیے. ہمارے کندھے ٹوٹتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ خلیفۃ الارض کا تمہیں لقب دے رہا ہے اور تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے آس پاس کیا ہو رہا ہے. حدیث مفہوم آتا ہے، صحابہ نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق بتا رہے تھے ہمسایوں کے تو ہمیں ڈر ہو گیا کہ یہ نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے جائیداد میں سے بھی حصہ ہے ہمسایوں کا. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں لائک اتنے حقوق، تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلے کا کیا چل رہا ہے. تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے اور ساتھ ہمسائے کا گھر کے بچوں کا پیٹ خالی ہو. یہ اسلام سیکھا تم نے؟ اور پھر تم نماز پڑھو اور کہو کہ اللہ میں تو تہجد گزار ہوں اور میرے لیے تو فرقان اتر رہا ہے. یہ سمجھے تم نے لقب خلیفۃ الارض کا؟ خلیفۃ الارض کا لقب اگر ہم سمجھ جائیں تو معاملہ ویسے حل ہو جائے، سوسائٹی خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. خلیفۃ الارض ہوتا ہے اسے پتہ ہے میں خلیفہ ہوں. وہ کرتا ہے جب وہ چل رہا ہوتا ہے نا تو وہ آرام آرام سے چلتا ہے. اسے پتا ہے کہ میں تیز چلوں گا تو مٹی اڑ کر کے، تھوڑا سا بیسک تو سب سے نچلا سیدھا بتا رہا ہوں، مٹی اڑ کر کسی اور پہ نہ گر جائے. میں تو خلیفہ ہوں، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور آج ہم خلیفہ طور بن کے کیا کر رہے ہیں؟ حسد، کینہ، بکس، چگلی. یہ سکھایا ہمیں اسلام نے. جب ایک بچی کو خطرہ ہوتا ہے تو آپ کہتے نہیں جی ہم نے دل میں برا جان گے. دل میں برا جانیں گے آپ؟ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی کرے تو آپ کو وہی مر چاہیے جو ہاتھ سے روکے. پھر آپ کو عمر میں خطاب چاہیے. بٹ کسی اور کے بچے ہو تو جی ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. مین آر دا پروٹیکٹرز آف دا وومن. جن
لوگوں نے عزت کی حفاظت کرنی تھی، وہ آج عزت کے لٹیرے بن گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ کنسیپٹ ہی نہیں ہمیں دیا گیا بچپن سے. کیا تم خلیفۃ الارض ہو، تم نے دنیا میں انصاف قائم کرنا ہے، تم نے پاکستان میں انصاف کرنا ہے. ہم نے تو ہمارے گھر میں انصاف، ہمارے محلے میں انصاف قائم نہیں ہو سکتا. جان لیں کہ ہر بندہ اپنے گلی کا پولیس مین ہے. یہاں کوئی دو نمبری، اسے پتہ ہونا چاہیے فلاں گھر میں شخص رہتا ہے، وہ پوچھ گچھ کرے گا آ کے. نہیں ہوتی. کیا کچھ ہو جاتا ہے. یہ میں آپ کو صرف بیسک لیول پہ کرنٹ افیئرز بتا رہا ہوں، جو ہمارے چھوٹے سے سولوشن، جو ہماری پرابلمز ہیں. ابھی تو میں آئی نہیں فلسطین اور چیزوں پہ، اس پہ بھی آؤں گا انشاءاللہ بعد میں. تو ہم سمجھیں خلیفۃ الارض کا جو لقب ہے نا، اس نا ذرا غور کریں. آج آپ لوگ جائیں اور ذرا ریسرچ کریں گے اس کا مطلب ہے کیا اصل میں، تاکہ ہم سیکھیں. کچھ ٹریڈس ہوتی ہیں خلیفۃ الارض کی، جیسے میں نے آپ لوگ کو آپ کے سامنے رکھی. تو ساری سے ہوتے ہیں وٹ فیڈ. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ فائنلائزڈ اسٹیپس ہیں. پہلا اسٹیپ، جان لو کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو. جان لو اس دنیا میں تمہارے پاس اسلام آئے گی، بہت بڑی نعمت ہے، اسے پکڑ کے رکھو. اور سب اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس میں سن رہے ہیں نا، یار آپ سب آپس میں اکٹھے ہو جاؤ. ایک پاکستان کا بچہ بیٹھا ہوا یہاں سے آسٹریلیا، کنیکٹ ہونا چاہیے آن اے گلوبل پلیٹ فارم. آپ سب کنیکٹ ہو جاؤ. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ جب آپ دیکھیں گے فلسطین بھی آزاد ہوگا. ہم کہتے ہیں جی امام مہدی آئیں گے، امام مہدی کے ساتھ شامل ہو گئے. امام مہدی نے تو بیٹی آپ کی جہاد پہ لینی ہے. انہوں نے دیکھنا آپ نے پہلے کیا کیا. ہم تو بیٹھے رہے جی، آپ کا ویٹ کر رہے تھے. بات صحیح کہتا ہے نا، تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو کہ اوپر سے کوئی چیز آ جائے سب کام ہو جائے. ہم نے جی کوئی دین کا کام نہیں کرتا. ہم تو خلیفۃ الارض، ہم تو ہیں ہی. ہم نے کیا عزت کی حفاظت کرنی، ہم تو خود عزت کے لٹے رہے ہیں. اور یہ ان کے لیے جو یونیورسٹی میں ہے، سن لیں ذرا ایک بار یاد رکھیں. اگر ایک بھی شخص، ایک بھی مرد اگر یونیورسٹی میں موجود ہے نا، ایک بھی مرد، تو ادھر کی جتنی عورتیں وہ محفوظ ہونی چاہیے. آج محفوظ ہے. فار ایگزامپل اگر ایک عمر بن خطاب موجود ہو، وہ علاقہ، وہ جگہ، وہاں کوئی عورت کچھ کہہ سکتا ہے؟ ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک واقعہ تھا کہ ایک عورت تھی، اور رات کو نا جا کر کے ذرا گاؤن پہننے کی انجوائے کرتی تھی روز رات کو نا. تو 2 دن دفعہ دیکھا عمر خطاب نے نا، ذرا ہوا کہ کوئی پریشانی نہ ہو، میں پوچھ لوں جا کے. انہوں نے پوچھا کہ یہ حضرت عمر خطاب کے دور کی بات کروں، جب حضرت عمر بن خطاب خلیفہ تھے. گئے، پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیا پریشانی ہے. تو پتہ انہوں نے کیا کہا اس عورت نے؟ اس نے کہا کہ یا تو عمر مر چکا ہے، یا تو تم ہی عمر ہو. کیونکہ عمر کے دور میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ عورت سے پوچھے کو کیا جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے. ہم تو جی صحابہ کے طور پہ چل نہیں سکتے. صحابہ تو صحابہ تھے. اللہ نے یہ قرآن میں جواب دیا تھا. یہ تب کی امتیں کہا کرتی تھی. اللہ نے کہا کہ میں نے کوئی فرشتہ نہیں بھیجا تھا نبی بنا کے. تم لوگ کہتے ہیں تو فرشتہ ہے میں، ہم تو اس پہ نہیں چل سکتے. اللہ نے قرآن میں جواب دیا. اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ہی درمیان سے ایک نبی نکال. صحابی کافر کفر میں کیسے تھے، اسلام پہ تو کیسے کہ بھائی اب تو آرام کا وقت ختم، اتنی بڑی ذمہ داری ہے میرے پہ. اگر وہ بھی سمجھ بیٹھتے ہیں جی کوئی نہیں جی، میں نماز روزہ کر کے زکوٰۃ حج، وہ تو کرنا ہی ہے. یہ باتیں اس کی ہیں جو یہ چیزیں کرتا ہے. جو چیز یہی نہیں کرتا وہ تو بیسکس پہ نہیں ہے. لیکن بیسکس کرنی ہے، آگے کیا کرنا ہے. ہم اس کا بھی یہ پارٹ 1 ہے، انشاءاللہ پارٹ 2 بھی آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور زیادہ. تو ابھی تک اتنا ہی. تو آج کے یہ 2 سٹیپس ہمارے پاس کہ ہم سمجھیں خلیفۃ الارض کا مطلب کیا ہے، اور ہم تیار ہو جائیں اس بڑے مقصد کے لیے کہ ہم بڑا مقصد سمجھ پائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے اس عظیم مقصد میں جو اللہ نے ہم سب کو دیا ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم.